बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई हैं जिन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें शिया है अल्लामा हाशिम रज़ा ग़दीरी साहब, जिससे एक खातून ने सवाल पूछा कि इससे बड़ी फ़जीलत क्या हो सकती है कि रोज़े रसूल में जो है अबू बकर उमर को मदफून कर दिया गया और वो वहाँ पर रसूलुल्लाह के साथ हैं। तो उसके जवाब में उसने कहा कि ये सआदत नहीं है, ये बस ज़बरदस्ती है। और आप लोग तो कहते हैं शिया यही सी बात पे मान रखते हैं कि इमाम अली जो हैं वो खलीफा बिला फस्ल हैं, तो आप बताइए इससे बड़ी फजीलत और सादत क्या होगी कि जो मदफून हैं वो अब खलीफा अव्वल और खलीफा सानी है। मतलब इतना बड़ा मकाम है कि रसूल अल्लाह के बराबर में मदफून होना, और आपने जो है बिला फस्ल खलीफा किसी और को बनाया हुआ है। तो अगर अल्लाह ने किसी को शर्फ बख्श दिया है, इतनी बड़ी सआदत दी है, तो देखें ये सआदत जो है वो इंसान की इख्तियारी है, ये ज़बरदस्ती की ली हुई सआदत है। किसने इनको वहाँ पर रखा, क्यों रखा, और ये एक जो है ज़बरदस्ती से वहाँ पर रखे गए, तो ये सआदत नहीं है। ठीक है, उसने मज़ीद भी इतराज़ किए जिनके मैं आगे जवाब दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सैयदा आयशा और सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये जो हैं इन्होंने अपनी विरासत के हिसाब से अपने वालिदैन को वहाँ पर विरासत की ज़मीन में अपने वालिदैन को दफन कर दिया। यानी कमाल की बात है, सैयदा की बारी में नबी की विरासत नहीं होती है, बीवी की। क्योंकि आपको पता है कि सैयदा आयशा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी है, जबकि हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से हैं और वो अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं। तो उन्होंने कहा कि जब रसूल का कोई वारिस नहीं, रसूल का कोई तरका नहीं, तो फिर इन दोनों को जो है अपनी विरासत लेकर अपने वालिदैन को वहाँ पर रखना ये इंतहाई गलत है। और इस पर बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात के लोग या आलिम जो हैं, मौलवी हैं, वो खामोश हैं, जवाब नहीं देते जब उनसे पूछा जाता है। तो मेरे भाई बात यह है कि मैं कोशिश करूँगा कि ये जो अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह उनको जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के अंदर मदफून कर दिया गया या वहाँ पर रखी गई जो हकीकत है वो क्या है, अबू बकर उमर को जो रखा गया उसकी हकीकत क्या है, क्या वो सहाबा इकराम के राय से मदफून कर दिए गए या अहल बैत जो है उनमें भी उनकी राय थी। उनके जो इतराज़ात हैं उनको सही हदीस की रोशनी में हल कर दिया जाए। क्या अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में मदफून है, तो क्या वो ज़बरदस्ती मदफून कर दिए गए, क्या उनको ज़ोरी ज़बरदस्ती सहाबा इकराम ने रखा, या जो है अहल बैत की भी राय उसमें शामिल थी, क्या अहल बैत के लोगों ने या अहल बैत में से किसी ने ये तजवीज़ की कि अबू बकर उमर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में रख दिया जाए। तो मेरे भाई बात यह है कि ये किसी भी सहाबा इकराम में से ज़बरदस्ती करके अबू बकर उमर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में ना रखा गया, बल्कि ये अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तजवीज़ थी, अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्तिदलाल थी उन हदीस की रोशनी में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने खुद सुने। हदीस पहले आप अबू बकर उमर के फ़ज़ाइल पर चंद हदीसें आपके सामने पेश करूँ जो अहल बैत से हैं, और मैं अहल बैत का नौकर हूँ, मैं अहल बैत का ग़ुलाम हूँ, और हम अहल बैत से मोहब्बत करते हैं, हम अहल बैत का एहतराम करते हैं, हमारा ईमान का हिस्सा है। और जो सहाबा इकराम हैं उनमें चाहे अहल बैत हो या गैर अहल बैत हो, सबकी इज़्ज़त करना हम पर लाजिम है। तो लिहाजा मैं उनके बारे में जो सहाबा इकराम पर तंज़ करते हैं, अहल बैत के दिए तजवीज़ और मशवरों पर इतराज़ करते हैं, वो कभी भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मोमिन शिया नहीं हो सकते। तो लिहाजा मैं उनके बारे में जो अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु से चंद रिवायतें हैं मैं उनका आपके सामने रखता हूँ, और वो रिवायतें हैं वो सही बुखारी और मुस्लिम से रिवायतें हैं, जबकि इन शिया हज़रात ने पढ़े भी हैं मगर फिर भी ये लोगों से छुपाते हैं। और ये चीज़ की ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी को धोखा नहीं देते, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं और इन्होंने सही हदीसें पढ़ी भी हैं और अहल बैत की राय और उनकी जो है रिवायतें इनकी नज़र से गुजरी भी हैं कि सहाबा इकराम से उनकी कितनी मोहब्बत थी और आपस में रहमा बैनहुम रहम करने वाले थे। मगर ये लोग जानबूझकर अपने मसलक को ज़िंदा करने के लिए, अपने बातिल अकीदे को साबित करने के लिए अहल बैत यानी जितने भी अहल बैत हैं, चाहे वो या असली हों या नस्ली हों, यानी अहल बैत की दो किस्में हैं, एक असली वो जिनको कुरान के रूह से अहल बैत कहा गया, और एक वो नस्ल के हिसाब से जिनको हदीस के रूह से जो है अहल बैत कहा गया। मेरा मौजू वो नहीं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ। असल में मैं आपके सामने चंद रिवायतें पेश करूँगा जिनसे आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क पता चल जाएगा कि ये शिया हज़रात एक नंबर के झूठ और बहतान बांध रहे हैं सहाबा इकराम पर। लिहाजा रोज़ा रसूल के अंदर अबू बकर उमर को मदफून करना ये सहाबा इकराम के साथ अहल बैत की तजवीज़ और उनकी राय और उनकी ख्वाहिश और उनके मशवरे से ये रोज़ा रसूल के अंदर जो है जगह दी गई और उनकी कब्र मुबारक बनाई गई, ना कि ज़बरदस्ती और जबरियत और जो बरबला पर जो है उनको रखा गया। बिल्कुल भी इंतहाई गलत बात है। मैं आपके सामने चंद हदीसें इरशाद फरमाऊँगा, वो हदीसें जो बुखारी मुस्लिम में, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी रिवायतें आपके सामने पेश करूँ वो सब अहल बैत से हों
اور ان کے راوی اور روایت کرنے والے اہل بیت ہوں اور وہ صحیح روایتیں ہوں، کیونکہ اگر ہم موضوع من گھڑت یا تاریخی قصے بیان کرنا شروع کریں گے جس طرح کے یہ بھائی حضرات کرتے ہیں تو الحمدللہ تو ڈھیر حدیثیں ڈھیر روایتیں پڑی ہوئی ہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ میں صحیح روایت سے اور جو ہے اس مسئلے پر روشنی ڈالوں۔ تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک کیا تھی۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اس امت میں سب سے زیادہ افضل کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خیر حاذ الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، فرمایا کہ اس امت میں سب سے زیادہ نبی کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر و عمر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 3656۔ تو امیر المومنین نے خود اقرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل جو شخص ہیں وہ ابو بکر عمر ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس روایت سے واضح طور پتہ چلا کہ امیر المومنین خود اس چیز کے اقراری تھے کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی انسانوں میں افضل ہے تو وہ ابو بکر اور عمر ہیں، تو لہٰذا ابو بکر عمر کی فضیلت اہل بیت کے نزدیک بھی ثابت ہے، لہٰذا اس پر فضول اعتراض کرنا یہ انتہائی غلط ہے۔ دوسری روایت آپ اٹھا لیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اور ممبر ہے کیا وہ جنت کے باغوں میں سے ہے یا نہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں 1046 جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گھر اور میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہاں پر جو مدفون ہیں وہ جنتی نہیں ہے انتہائی غلط ہے، اور اس جگہ کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے آس پاس کی زمین کے برابر کرنا انتہائی غلط ہے۔ یہ ذاکر کہتے ہیں دفن ہوا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس حد تک کی روایات ملتی ہیں۔ قبر امام حسین کے آس پاس جو دفن ہوا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ کہتا ہے کہ جو حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے وہاں کے جو کربلا میں جو زمین ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جو انتہائی غلط بات ہے۔ اس کی کوئی روایت صحیح نہیں، کہیں نہیں، کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ہے، انتہائی جھوٹ ہے۔ اور صحیح روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گھر اور میں ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ 64 ہجری میں ہوا، تو بھائی کس حدیث میں لکھا ہے کہ کربلا کی زمین جنت ہے؟ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے انہوں نے اپنی جعلی روایتیں بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ جو ابو بکر عمر کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر رکھا گیا، لہٰذا انہوں نے عائشہ اور جو حفصہ رضی اللہ عنہما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہیں اور وہ امہات المومنین میں سے ہیں، ان کی وراثت کا حصہ لے کر پھر ان کے والدین کو وہاں مدفون کر دیا گیا، جو انتہائی غلط ہے۔ بھائی میرے آپ اٹھا لیں صحیح بخاری، ایک حدیث کے اندر ہے صحیح بخاری زخمی ہو گئے اور اس پر لولو فروزی نے ملعون نے جو ہے وار کیا اور وہ زخمی ہو گئے اور اس کی تقریباً وہ 3 دن تک زندہ تھے۔ تو اس دوران انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور اس سے یہ عرض کیا کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہیں کہ جو ہے اگر میں وفات پا جاؤں تو مجھے اجازت دی جائے تو مجھے ابو بکر عمر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ تو انہوں نے ان کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی اور وہ سیدہ عائشہ رضی کہ میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی مگر امیر المومنین نے جو اجازت مانگی ہے لہٰذا میں اسے اجازت دیتی ہوں۔ تو پھر عبداللہ بن عمر کو عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے یاد رکھنا کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ تیار ہو جائے اس کے بعد بھی آپ اجازت مانگنا۔ تو پھر بھی جو ہے عبداللہ بن عمر نے ان سے اجازت مانگی، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو پھر اسے اجازت دے دی گئی اور اس کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں پر رکھا گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کہنا کہ وراثت کا حصہ رکھنا ہے تو میرے بھائی سیدہ عائشہ سے وراثت کے مسئلے پر جو ہے اجازت مانگنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ وراثت اگر ترکہ رسول تقسیم ہوتا تو حفصہ سے اجازت مانگ دینا امیر المومنین، کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیوں مانگا جبکہ اس کے والد تو پہلے ہی اس کی جگہ پر ترکہ، آپ کہتے ہیں کہ اگر ترکہ ہے اور ترکہ تقسیم کیا گیا پھر جو ہے حفصہ نے اپنے والد کو اور عائشہ نے اپنے والد کو رکھوایا ادھر، تو میرے بھائی اگر یہ بات ہے تو عائشہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے اور حفصہ عمر کی بیٹی ہے، تو عمر حفصہ سے پوچھتے نا، عائشہ سے کیوں پوچھا؟ حفصہ سے پوچھتے نا، حفصہ اس کی بیٹی تھی نا، وراثت تو اس کی تھی۔ ترکہ اگر تقسیم رسول کا ہوا ہے جو آپ جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں تو پھر تو جو ہے وہ عائشہ سے کیوں پوچھتے؟ یہ حدیث تو بتا دے کہ عائشہ سے اجازت مانگی، اس وجہ سے مانگی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے جو ہے وہ وہاں پر قبر کے لیے تجوید کی تھی کہ میں فوت ہو جاؤں تو مجھے رکھ دیا جائے، اس وجہ سے جو ہے اس کی جگہ اپنے
لیے تھی، تو اس وجہ سے جو ہے عمر نے اس سے پوچھا کہ پہلے اس نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے، اگر وہ اجازت دے میں رکھوں۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وراثت، کوئی ترکہ تقسیم نہیں ہوا، ایک نمبر کا بہتان اور جھوٹ باندھ رہے آپ۔ صحابہ اکرام نے جیسے بولا ویسے ہی کیا۔ لڑکے کی بات ہوتی تو امیر المومنین عمر اپنی بیٹی سے پوچھتے، حفصہ سے پوچھتے، نہ کہ عائشہ سے، جبکہ حدیث بتا رہی ہے کہ عائشہ سے اجازت مانگی گئی، تو پتہ چلا کہ ایسی طرح وراثت کے ترکے کی کوئی بات نہیں، لہٰذا یہ صحابہ اکرام پر آپ لوگوں کا بہتان ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں اور دوسری روایت آپ سنیں تو کیا دوسرا اعتراض، تو کیا ابو بکر عمر نے خود اپنے آپ کو وہاں پر رکھوایا یا صحابہ اکرام یا اہل بیت کی تجویز سے وہاں پر رکھے گئے؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ایک روایت ہے موطا للامام مالک شریف کے اندر، امام مالک شریف کی ایک روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، سیدہ عائشہ اہل بیت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اہل بیت کی دلیل آپ سن لیں کہ رأیت ثلاث اقمار سقطن فی حجرتی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں گر پڑے ہیں۔ اس سے جو امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر بھی ذکر کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ روایت صحیح ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ 3 جو ہے چاند میرے حجرے میں گر پڑے ہیں۔ یہ روایت ہے 548 نمبر موطا للامام مالک شریف کے اندر، میرے حجرے میں 3 چاند گر پڑے ہیں، اور یہ جو خواب ہے میں نے اپنے والد کو بتا دیا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور وہ دفن فی بیتہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دفن کر دیا گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 میں سے ایک چاند تھا اور یہ وہ خیر ہوا، یہ ان میں سب سے بہتر تھا۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک میں جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے ان کو مدفون کر دیا گیا، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تک نہیں تھا، تو انتہائی غلط ہے۔ یہ روایت بتا رہی کہ رسول اللہ کے دور میں بھی یہ خواب صحابہ اکرام میں سے سب کو پتہ تھا، اہل بیت میں سے سب کو پتہ تھا کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ خواب دیکھا ہے۔ یہ کہنا کہ انہوں نے اپنی طرف سے، اور یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے جو ہے صحابہ اکرام کے فورس و زور پر اور دبدبے پر ان کو وہاں پر رکھا دیا، انتہائی غلط ہے۔ جبکہ یہ روایتیں بتا رہی ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے خواب ان کو نظر آئے، اور یہ چیزیں ابو بکر صدیق و تمام صحابہ میں شامل تھیں، ان کو پتہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک میں 3 چاندوں کو جگہ ملنی ہے، اور یہ خواب بالکل سچے ہیں، جن میں ایک چاند رسول اللہ ہے، باقی جو ہے ابو بکر عمر ہیں۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس امت میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر اور عمر ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ رسول کے بعد 2 چاند کون ہونے چاہیے؟ وہ ابو بکر اور عمر ہونے چاہیے۔ آپ کو یہاں سامنے ایک دوسری روایت پیش کروں جس سے امام مسلم نے 6187 کے اندر 6187 6187 کے اندر یہ روایت موجود ہے، عبداللہ بن عباس، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت ہیں، عبداللہ بن عباس، عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب امیر المومنین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور اس کو تابوت میں رکھ دیا گیا، تو جو ہے لوگ اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے تھے، اس پر نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص نے میرے کندھے کو پکڑا، مونڈوں کو پکڑا، اور میں نے ٹرن کر کے دیکھا تو وہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ تھے، اور اس نے کہا فترحم علی عمر، اللہ عمر پر رحم کرے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ اس روایت کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود جو ہے عمر کی رحمت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، فترحم علی عمر، عمر پر اللہ رحم کرے۔ دیکھیں کہ جتنے بھی خود کو علی کے پیروکار کہتے ہیں وہ صحابہ اکرام کے بارے میں رحمت کی دعا نہیں کر سکتے، جبکہ اہل بیت کا ان سے تسلسل الگ تھا، ان کا خیال الگ تھا، ان کی محبت الگ تھی۔ وہ اہل بیت جو ہیں وہ صحابہ اکرام سے محبت کرتے تھے، خصوصاً ابو بکر عمر سے سب سے زیادہ۔ علی ہیں جو اہل تشیع کے پہلے امام ہیں، وہ کہتے ہیں فترحم علی عمر، عمر پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے فرمایا کہ اے عمر، تم نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا اپنے بعد کہ جس کے عمل ایسے ہوں کہ جن اعمال پر مجھے اللہ سے ملنا پسند ہو تم سے زیادہ۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی کہ اے عمر، ایسا کوئی شخص نہیں کہ جس کے عمل ایسے ہوں کہ جس عمل پر مجھے اللہ سے ملنا پسند ہو۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے خود اس چیز کی گواہی دی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ حدیث کے مزید الفاظ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کنت اقصر واسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جئت وانا ابو بکر و عمر ودخلت وانا ابو بکر و عمر وخرجت وانا ابو بکر و عمر،
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے جتو انا ابو بکر و عمر، میں آیا اور ابو بکر عمر آئے، و دخلت انا ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا اور ابو بکر عمر داخل ہوئے، و خرجت انا و ابو بکر و عمر، اور میں نکلا ابو بکر عمر نکلے۔ تو یہ روایت بتا رہی ہے، اس روایت سے اہل بیت اور صحابہ نے استدلال حاصل کیا، جس کے بنیاد پر انہوں نے جو ہے ابو بکر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اطہر میں رکھا، اور ان کو دلیل بنا کر تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ہی نہیں ہے کہ جو ہے ابو بکر عمر میرے بعد میرے ساتھ رہیں اور جب میرے روزے میں انہیں رکھنا، تو یہ اہل بیت خود فرما رہے ہیں۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ جو اہل بیت کے سردار ہیں، جو اہل تشیع کے پہلے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے کنت اقصر واسمع رسول اللہ، میں اکثر اللہ کے نبی کو فرماتے سنتا تھا، فرمان سنتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیت وانا ابو بکر و عمر، میں آیا تو ابو بکر عمر آئے۔ مطلب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں پر نہ ہوتی تو ابو بکر عمر کبھی نہ آتے۔ جیت وانا ابو بکر و عمر، میں آیا تو ابو بکر عمر آئے، و دخلت انا و ابو بکر، میں داخل ہوا، یعنی آیا پہلے آتا ہے پھر قبر میں داخل ہوتا بنتا، میں آیا تو ابو بکر عمر آئے، میں داخل ہوا تو ابو بکر عمر داخل ہوئے، وہ خرجت وانا، اور میں نکلا تو ابو بکر عمر نکلے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس حدیث کو دلیل بنا کر علی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر جو ہے صحابہ اکرام میں سے ابو بکر عمر کو جگہ دی، اور یہ اہل بیت کی رائے، ان کے مشورے اور ان کے جو ہے دعا کے مطابق جو ہے یہ سارا کام انتظام کیا گیا، نہ کہ صحابہ اکرام نے جبراً زبردستی اور جو ہے غاصبی طور پر جو ہے ان کو وہاں پر رکھوایا۔ یہ انتہائی غلط ہے، بلکہ اس روایتوں سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام جو ہیں اور اہل بیت کے مشورے سے اور یہ ایک جو ہے مشاورے سے ابو بکر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے اندر رکھا ہے، جبکہ روایتیں شاید ہیں، صحیح روایت ہے مسلم شریف کی کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس روایت سے حدیث رسول سے استدلال کرتے ہوئے عمر کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ رکھنے کی تجویز دی۔ اور مزید حدیث کے اندر الفاظ ہیں، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا، ان یجعلک اللہ معہما، اللہ تمہیں جمع کرے گا اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ معہما، مع کی معنی ہے ساتھ، ہر طرح سے ساتھ رہنے والے کو کہا جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں جو اس کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی معہما یعنی ان دونوں کے ساتھ آپ کو جمع کرے گا، مجھے اللہ میں امید ہے۔ جب امیر المومنین نے ایسی دعائیں کی ہیں، علی رضی اللہ عنہ نے ایسی دعائیں کی ہیں، تو کیسے عمر کو کسی دوسری جگہ پر رکھا جا سکتا تھا؟ بلکہ عمر اور ابو بکر کو اہل بیت کے مشورے سے اور ان کی تجوید، ان کی رائے سے اور ان کی چوائس سے جو ہے روزہ رسول کے اندر رکھا گیا۔ اگر یہ روایتیں ان کو پتہ نہیں ہیں تو مسلم اٹھائیں، بخاری اٹھائیں، اسے پڑھیں اور ٹھیک سے، اور صحابہ اکرام پر بہتان لگانا بند کریں۔ ایک دوسری بات، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جس طرح کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے اس کے پاس ارد گرد میں جو ہے وہ جنت کی باغوں میں سے باغ ہے، وہاں پر مدفون ہونے والا جنتی، انتہائی موضوع من گھڑت روایتیں ان کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں جو 200-300 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایسی روایتیں ہیں تو ایک روایت میں بھی بیان کر دیتا ہوں، اسے ٹھیک سے سنیں۔ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے ایک روایت کو ذکر کیا ہے، امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کا ٹائم آیا تو علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنے جو ہے سر کے قریب بٹھایا اور فرمایا کہ اے علی، اگر میں فوت ہو جاؤں تو آپ جو ہیں مجھے جو ہے اپنے اس ہاتھ سے غسل دینا جس سے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، مجھے خوشبو لگانا، اور پھر جب میرا کفن وغیرہ سارا تیار ہو جائے تو مجھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس لے کے جانا اور پھر اسے اجازت مانگنا۔ تو علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر پہنچا اور وہاں پر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ابو بکر داخل ہو اجازت مانگ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھول دیے گئے اور ابو بکر کو وہاں رکھ دیا گیا۔ یہ روایت موجود ہے الخصائص الکبریٰ کے اندر، امام سیوطی نے ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائی اگر آپ ایسی روایتیں مانگتے ہیں تو ہمارے پاس تو بہت پڑی ہوئی ہیں، لہٰذا جو میں نے پہلے ذکر روایتیں کی ہیں ساری صحیح روایتیں تھی بخاری مسلم سے، اور اگر آپ ایسی من گھڑت باتوں پر چلتے ہیں تو میرے بھائی یہ تاریخی قصہ ہے۔ آپ امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں ذکر کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روزہ رسول میں رکھنے والے علی امیر المومنین تھے، نہ کہ کوئی اور۔
تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کا امام ہے اور اس سے ان کا آپ کو ایمان سے خارج کر سکتا ہے۔ لہٰذا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو روضہ رسول کے اندر رکھنے والے صحابہ اکرام نہیں بلکہ اہل بیت اور تمام صحابہ اس پر متفق تھے کہ ابو بکر عمر کو روضہ رسول کے اندر جگہ دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو روضہ رسول کے اندر رکھنا یہ صحابہ اکرام کی رائے نہیں بلکہ اہل بیت کے امام علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے اپنی رائے تھی اور اس کی اپنی خواہش تھی، اس کی اپنی چوائس تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ میں آیا وجئت وانا ابو بکر و عمر ودخلت وانا ابو بکر و عمر وخرجت وانا ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں آیا ابو بکر عمر آئے، میں نکلا ابو بکر عمر نکلے۔ تو پتہ چلا کہ اگر دنیا میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص، پتہ چلا کوئی دنیا کی طاقت ابو بکر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک سے باہر نہیں کر سکتی تھی، اور یہی خواہش اللہ کی تھی، رسول کی تھی اور اہل بیت کی تھی اور صحابہ کی تھی۔ لہٰذا اس چیزوں پر اعتراض کرنا صحابہ اکرام اور اہل بیت کے منہج پر اعتراض کرنا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر کی جو قبر ہیں یا وہاں پر جو مدفون ہیں، یہ عام صحابی کی رائے نہیں بلکہ امیر المومنین کی اپنی رائے اور اپنی خواہش اور اپنی دعا تھی، اور انہوں نے واضح طور پر فرمایا فترحم علی عمر، عمر پر اللہ رحم کرے۔ لہٰذا عمر کی جو دوستی اور علی کی جو دوستی تھی اس کا حق تھا جو علی نے ادا کیا، اور لہٰذا اس پر اعتراض کرنا اہل بیت پر اعتراض کرنا ہے۔ لہٰذا میں نے چند روایتوں کا حوالہ دے دیا، صحیح روایتوں سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے آپس میں محبت تھی، اور امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے خود تجویز دے کر ابو بکر عمر کو روضہ رسول کے اندر دفن کیا، وہاں پر جگہ دی، بلکہ لہٰذا اس کی خود کی رائے تھی۔ السلام علیکم۔